बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और इन दिनों मुल्क में ऑडियो वीडियोस इंटरव्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के साथ जो है वो भरी हुई है और उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और सियासतदान इसमें कमी की कोई कोशिश नहीं कर रहे। 2 रोज़ कबल ख़ाबर मानिका का एक इंटरव्यू आया और अब एक और बड़ा इंटरव्यू आ रहा है एक बहुत बड़ी शख्सियत का, जिसके बारे में इतलात ये कि इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया। उसकी कुछ ग्लिम्पसेस आपको बताएंगे कि वो क्या है। खान साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की जमानत के हवाले से आज इस पर समाअत हुई है और एक बड़े अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से दिया है। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को अदालत ने तलब कर लिया है। ये मामला क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल है। सिर्फ उनको तलब नहीं किया गया बल्कि उनके साथ कुछ और लोग भी तलब किए गए हैं, तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास आज हो रहा है और जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से इस इजलास में फैसला होना है कि उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाए या उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वापस किया जाए। कल जो इजलास हुआ था उसमें मुज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ काफ़ी एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए गए थे और उन पर बात की गई थी। 2 रोज़ से इजलास जारी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इससे पहले सरदार तारिक के हवाले से जो रेफरेंस आया था वो खारिज कर दिया गया। उसकी तफसीलात भी जारी की गई हैं और जो उसमें मुद्दइया थी यानी जिन्होंने दरख्वास्त की थी आमना मलिक, उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो जारी कर दी और जो सवाल पूछे गए वो जारी कर दिए गए। और मैंने जो प्रोग्राम किया था 2 रोज़ पहले इसी हवाले से, अगर आप उसको देख ले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बायन वही है जो मैंने आपसे बयान की थी कि जो मुद्दइया है उसका जो लिंक है वो कहाँ से चलता है और कहाँ जाता है और ये दरख्वास्त कहाँ से आई होगी। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी दास्तान है। मुशर्रफ केस की भी एक समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस काजी फाइसा उस केस की समाअत कर रहे हैं। ये मामला है खुसूसी अदालत से जनरल मुशर्रफ को सजा देने का मामला और इस फैसले को जो कि जस्टिस वकार सेठ ने दिया था जिसमें जनरल मुशर्रफ को बैरून मुल्क से लाकर गिरफ्तार करने और सजा देने का मामला था, उस अदालत को और उस फैसले को उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी ने उड़ा के रख दिया था। यानी अदालत भी ख़त्म कर दी और मुशर्रफ को रिलीफ भी दे दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ये भी रिलेटेड है जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी के साथ। तो कहने वाले कहते हैं कि मुमकिन है आज उनका अदालत में आखिरी दिन हो क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ केस की कार्रवाई हो रही थी, उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए और ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम की गई खुसूसी अदालत को ख़त्म कैसे किया और ये तो ना आईनी तौर पर दुरुस्त है ना कानूनी तौर पर दुरुस्त है और ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त वायलेशन की गई है। तो मुज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ ये भी एक केस बनता है। इसके अलावा 9 मई के हवाले से एक बड़ा मुकदमा शुरू हो गया है और इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब को आज उनका 190 मिलियन पाउंड में मजीद 2 रोज़ का रिमांड दे दिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। आज भी नैब की टीम जेल पहुंची हुई है, उनसे तफ्तीश कर रही है और उनसे 190 मिलियन पाउंड केस में जो मैंने ये भी आपको पहले बता चुका हूँ कि 171 मिलियन पाउंड जमा हुआ है और 19 मिलियन पाउंड जो है वो मिसिंग है, उनसे पूछगिछ की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई को पेशावर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है और वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। स्टॉप लिस्ट में उनका नाम था, इस वजह से उनको ऑफलोड कर दिया गया। तो काफ़ी इस पर शोर शराबा हुआ और इतलात ये है कि उन्हें जो है वो रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनको काफ़ी देर जो है वो अपनी तहवील में सरकारी हुकाम ने रखा। कल उनके भाई की गिरफ्तारी की भी इतलात आई थी कि उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। कराची में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या हुआ है जिसमें मुहाफ़िज़ जो है यानी अवाम के मुहाफ़िज़ वो डकैतियों में मुलव्वस निकले हैं। इस तरह का एक वाक़या औरंगी टाउन में पेश आया जहाँ एक ज़ेर तरबियत DSP की सरबराही में एक पुलिस पार्टी ने किसी शख्स के घर पे जाके डकैती की है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो पुलिस ने उस ज़ेर तरबियत DSP को गिरफ्तार कर लिया। आज उसे अदालत में पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उमैर तारिक ये DSP हैं, इन्होंने अपने साथी एहलकार और प्राइवेट टीम के हमरा किसी घर में ये घुसे हैं और वहाँ से 1,90,00,000 रुपए, 60 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूटा और ये सब कुछ उन्होंने एक स्कूल बैग में रख के
منتقل کیا اور 2 بھائیوں کو بھی گرفتار کر کے لے گئے، جنہیں راستے میں یہ کہہ کر اتار دیا کہ اس پر کوئی بات نہیں کرنی۔ تو یہ بھی بڑا اس وقت ہائی پروفائل کیس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی آج بہت ہلچل ہے، اور مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کراچی میں مذاکرات کر رہے ہیں کہ کس طرح کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ یہ پہلا اجلاس ہے۔ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کی آئندہ آنے والے الیکشن میں اتحادی بن چکی ہے، تو امین الحق ایم کیو ایم کی طرف سے اور نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ مذاکرات انہوں نے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، پیپلز پارٹی کی بڑی اہم وکٹ گرنے والی ہے۔ یہ بڑی وکٹ ہے، اس لیے بڑی وکٹ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے فائنینسر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ قبل پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، ان پہ کافی کیسز تھے، تو ان کو بھی اسی طرح جس طرح نواز شریف واپس آئے ہیں، اسلام آباد کی عدالت نے عبوری ضمانت دی اور ان کی گرفتاری سے انہیں روکا۔ سینیٹر وقار احمد، یہ سابق سینیٹر گلزار احمد کے صاحبزادے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کے بڑے ہی پرانے یعنی ورکر کہہ لیں، یا ان کی بڑی ایسوسیشن ہے پرانی۔ سینیٹر گلزار احمد محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ان کے ملک ریاض ہوا کرتے تھے، اب وہ تو دنیا میں نہیں ہے، تو ان کے بیٹے ان کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ وہ آج باقاعدہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے، تو ایک بڑی وکٹ جو ہے وہ گرنے جا رہی ہے۔ وہ بعض لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں لونڈے لپاڑے، میں تو انہیں مرانڈو کہتا ہوں، یوتھیے نہیں کہتا، یوتھیے ان کو کہتا ہوں کہ جو کہ ینگسٹر ہیں اور پی ٹی اے کے دیوانے ہیں، تو ان کو یوتھیا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو مرانڈوز ہوتے ہیں نا، یہ خاص ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ عمران خان صاحب کی ورشپ کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو بھی یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو یہ ایک ان کی اپنی فیلنگ ہے۔ تو جب سے شاہ زیب خانزادہ نے خاور مانیکا کا انٹرویو کیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس سے پرابلم ہوئی ہے، اور خانزادہ جو ہے اس کے اوپر اس کی نجی زندگی کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے، خود اس کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے۔ کل رات سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے میمز اور ان کی نجی زندگی کی اور ان کی فیملی کی تصاویر نکال کے ان کی ریلز بنائی جا رہی ہیں، اور ان پر بیہودہ قسم کی کمنٹری کی جا رہی ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کے بھی فیس بک پروفائل سے یا کہیں اور سے تصویریں نکالی گئی ہوں گی، تو وہ نکال کے ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ وہی مثال ہے نا کہ آپ نے اپنا کان نہیں دیکھنا، کتے کے پیچھے بھاگنا ہے۔ الزام لگایا خاور مانیکا نے، اور اس نے عمران خان صاحب کی ساری کہانی کھولی، اس نے عمران خان صاحب کا کچا چٹا کھولا، اس نے بتایا کہ کس طرح ایک شخص جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر بنتا ہے، وہ کس طرح ایک شادی شدہ عورت کو ورگلاتا ہے اور اس کو اس کے شوہر سے طلاق دلواتا ہے اور پھر شادی کرتا ہے۔ اب اس کو کوئی شخص یہ کہ جی یہ نجی زندگی ہے، یہ ان کا معاملہ ہے تو غیر اخلاقی حرکت، اور بہت بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی شادی روایتی طریقوں سے ہوتی یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا، یہ عورت شادی شدہ نہ ہوتی، تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ الزام کوئی اور نہیں لگا رہا، یہ الزام ان کے سابقہ شوہر لگا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ خاور مانیکا کو برا بھلا کہا جائے یا بشرا بی بی سے پوچھا جائے کہ جی آپ نے کیا ایسا کیا تھا نہیں کیا تھا، ساری پی ٹی آئی اور سارا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ اس وقت شاہ زیب خانزادہ کے اوپر چڑھا ہوا۔ اب شاہ زیب خانزادہ اس قسم کی حرکتوں کا عادی ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پی ٹی آئی کی مینٹلٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں آیا کرتی تھی، لیکن اس وقت یہ حلال تھی، آج کل یہ حرام ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ان کو گوارا نہیں ہے۔ یہ بات ان کو منظور ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، ان کو سزا ہو جائے، جس طرح سائفر کے معاملے کے اوپر اس وقت زور چل رہا ہے اور بڑا شدید زور چل رہا ہے۔ آج اس کیس کی سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے اپنے ریمارکس دیے کہ عمران خان کے خلاف ایف آئی آر میں کچھ دفعات میں سزائے موت اور عمر قید ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت فی الحال تو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، لیکن جب اس کی سماعت ہوئی، اس کیس میں سردار طارق مسعود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک، یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ اس میں جسٹس سردار طارق مسعود نے وکیل سے پوچھا کہ یہ کب کا معاملہ ہے، تو عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ یہ معاملہ 2022 کا ہے۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ اس پر آپ نے پورا سال لگا دیا ہے، جو ایف آئی آر درج ہے اس میں تو بڑی سخت دفعات ہیں، انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے۔ اس دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ تفتیشی افسر بھی عدالت میں پیش ہو گیا، تو عدالت نے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا، اور ابھی تو آپ کی ضرورت ہی ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ اب تفتیشی افسر وہ تھا جو کہ پی ٹی اے نے پلان کر کے بلایا ہوا تھا کہ اگر عدالت کہے گی تو ہم اس کو فوراً پیش کر دیں گے اور یہ معاملہ آج ہی نبٹ جائے گا۔
تو عدالت نے تفتیش افسر کو ڈانٹ دیا کہ پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد وکیل جو ہے عمران خان کے سلیمان صفدر، انہوں نے کافی عمران خان کے اوپر لگے ہوئے الزامات پڑھ کے سنائے. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اس کیس میں اور بھی شریک ملزمان کے نام ہیں، ان کے کردار کا کوئی تعین ہوا ہے. تو وکیل سلیمان صفدر نے بتایا کہ اسد عمر کو چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ اعظم خان کو گواہ بنا دیا گیا. تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ پہلے کیس پر کہا گیا تھا کہ اعظم خان ملزم ہے. عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان کو اغوا کر لیا گیا تھا، انہیں ابڈکٹ کیا گیا تھا، پھر وہ جب واپس آئے تو وہ گواہ بن چکے تھے. تو پھر جسٹس سردار طارق نے کہا کہ دیکھیں سچ اس طرح بھی سامنے آتا ہے. تو وکیل نے کہا ہاں جی آج کل اسی طرح سامنے آتا ہے. اس کیس میں جو سب سے اہم ریمارکس جسٹس سردار طارق مسعود نے دیے وہ ان کے ریمارکس کو اگر آپ کل کے فیصلے کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، جس میں سائفر کیس کا جیل ٹرائل روک دیا گیا تھا. تو آج سردار طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کیس کا ٹرائل کالعدم ہونے سے تو آپ کا نقصان ہو رہا ہے. سائفر کیس کے ٹرائل میں اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اس کو دفاع کے لیے آپ بعد میں استعمال کر سکتے تھے. تو سائفر ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد استغاثہ اب تمام غلطیاں دور کرے گا اور اس کے بعد ٹرائل ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے ضمانت کا کیس تھا جس پر نوٹسز کر دیے ہیں، صحافی بعد میں کہیں گے کہ جج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اس لیے ضمانت نہیں دی، جبکہ آج نوٹس ہی ہو سکتے تھے. تو عدالت نے سائفر کیس میں ریاست کو اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. اسی دوران جو ہے وہ جب یہ 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا تو حامد خان صاحب بھی عدالت میں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ دیا ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کا وہ جائزہ لینا چاہتے ہیں. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو نیا آرڈر آیا جس کے خلاف آپ کی یہ اپیل ہے اور اسے ہم بھی سن سکتے ہیں. تو وکیل نے کہا کہ مجھے ہائی کورٹ کے انٹرا کورٹ اپیل کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے التوا دے دیں. تو عدالت نے ان کی اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے کہ التوا دیا جائے، سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی. تو اب خان صاحب کو ایک اور اس میں تھوڑا سا ریلیف مل گیا کہ ان پر فوری طور پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکے گی. تو سائفر کیس میں اب عدالت کو چونکہ تمام کارروائی نئے سرے سے کرنا ہے تو دوبارہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تو اس کو بھی عدالت نے فی الحال ہولڈ کر دیا. تو یہ خان صاحب کی ضمانت کا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس میں توقع یہ کر رہے تھے کہ پہلی پیشی پر ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے، تو وہ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 مئی کے ایک مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے اور یہ سماعت شروع ہوئی ہے گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جہاں پر حساس تنصیبات پر حملہ اور جلاؤ گراؤ کا مقدمہ ہے. اس میں استغاثہ نے 9 مئی کے واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف چلان عدالت میں جمع کرایا ہے. اور گجرانوالے میں جو جن عمارتوں پہ جن جگہوں پہ حملے ہوئے اس کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے. تو جے آئی ٹی کے ذرائع نے بتایا کہ 50 ملزمان اس میں، جس میں پی ٹی کے 10 لیڈر ہیں یعنی رہنما ہے. 27 نومبر کو عدالت نے طلب کیا تمام ملزمان کو. ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، یہ تینوں اس مقدمے میں باقاعدہ نامزد ملزم ہے. تو 9 مئی کا مقدمہ ہے. اس کے علاوہ یاسمین راشد، زبیر نیازی اور اعجاز چودھری، ان کے نام بھی شامل ہے. یہ مقدمہ پولیس کی مدیت میں تھانہ کینٹ میں درج کیا گیا. اب یہ جو سائفر والا معاملہ ہے جس پہ بڑا زور لگا رہے ہیں اور کل انہوں نے اس کے اوپر ٹرائل رکوا لیا، تو لگتا یوں کہ شاید پی ٹی اے کے لوگ خود چاہتے ہیں کہ سائفر کا معاملہ ختم ہو تو خان صاحب کا کیس جو ہے وہ کسی یعنی ملٹری کورٹ میں چلنا شروع ہو، کیونکہ اگلا مرحلہ تو ملٹری کورٹ ہے. جو القادہ ٹرسٹ کیس ہے یا نیب والا معاملہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اس میں صرف یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر نیب اپنی تحویل میں لے لے اور اڈیالہ جیل سے نکال کر نیب اپنے آفس میں یا ان کی کسٹڈی میں کہیں بھی رکھ لے تو عمران خان صاحب کو جس وقت جملہ سہولیات میسر ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. یعنی وہ جو جم شم ملا ہوا ہے اور وکیل ملتے ہیں تو نیب کی کسٹڈی میں ساری سہولیات جو ہے واپس ہو جائیں گی. تو لگتا ہے یوں کہ پی ٹی اے کے لوگ خود اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اور جلدی میں ہے کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ہو اور جلد اس کو فیصلہ سنایا جائے تاکہ ان کی جو جماعت ہے وہ کسی اور طرف لگے. اکانومی کے حوالے سے بھی آج بڑی خبر تھی کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا جو 100 انڈیکس ہے وہ آج پہلی مرتبہ 58,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے اور آج 683 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے اب تک جو جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں. اور اینڈ آف دی ڈے یہ کیا اس کا رزلٹ رہے گا، لیکن اس وقت انڈیکس جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے، 58,055 پہ آ گیا ہے اور کل یہ 57,371 پہ بند ہوا تھا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. ڈالر بھی
جو ہے نا وہ یعنی نیچے آیا ہے اور اس وقت انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 60 پیسے کا مل رہا ہے۔ اب جو بڑی خبر جس میں اسلام آباد کے اندر بڑی ترتلی مچی ہوئی ہے وہ خبر ہے نگران وزیر اعظم کی طلبی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو طلب کر لیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ کسی عدالت میں پیش ہوں گے اور انہیں کسی آفیشیل کام کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کیس کی سفارشات پر عمل درآمد کے کیس میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو طلب کر لیا ہے، اور نہ صرف انہیں طلب کیا ہے بلکہ وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ سب کو طلب کر لیا۔ تو عدالت جو ہے وہ خاصی اس میں برہم ہوئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ تو وزراء کی قائم کردہ کمیٹی نے ایک سفارشات کی رپورٹ پیش کی تھی، اس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو عدالت میں بلایا اور یہ کوئی ایک صفحے پر مشتمل 6 نکات کی رپورٹ تھی، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی بڑے برہم ہوئے کہ ایک اتنا بڑا کمیشن ہے اور 6 پوائنٹس پر ایک صفحے پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اس کیس کو یعنی جو بلوچ طلبہ والا کیس ہے، اس کو شیریں مزاری کی جو صاحبزادی ہیں ایمان مزاری، وہ اس کی وکیل ہے۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جب یہ دیکھا کہ جج صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا جی نگران وزیر اعظم نہیں بلاؤ، فلانے نہیں بلاؤ، فلانے نہیں بلاؤ۔ جج صاحب کا موڈ ہے نا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ محسن اختر کیانی صاحب وہی ہے جن کے بارے میں وہ ایک آڈیو لنک بھی آئی تھی کہ ان کی عدالت میں جب کیس جائے گا تو وہ ان کو بری کر دیں گے۔ تو محسن اختر کیانی نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ رپورٹ عدالت کے لیے شرمناک ہے اور یہ شرم کا مقام ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ بلوچ طلبہ کا معاملہ ہے، تو اب ان کو بلایا جائے۔ اور بڑی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کی جناب کہ ان کو رہنے دیں، لیکن جج صاحب نہیں منے۔ جج صاحب نے کہا 7 روز کا وقت دیتا ہوں، عمل درآمد کریں۔ اور 29 نومبر کو وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، سیکرٹری داخلہ سب پیش ہو، کمیشن کی سفارشات پر عمل کیا جائے۔ یعنی انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 29 تک اگر آپ 55 لاپتہ افراد کو پیش کر دیتے ہیں تو کہانی ختم، ورنہ پھر پیش ہوں۔ اس سے پہلے بھی جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کو بھی عدالت نے اسی طرح کے کیس میں طلب کیا تھا، جسٹس اطہر اللہ کی عدالت نے، اور وہ بھی لاپتہ افراد کا معاملہ تھا۔ اس وقت حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں پیش رفت کریں گے، اور کچھ لوگ سامنے آ بھی گئے تھے۔ ایڈوکیٹ جو ہے وہ ایمان مزاری، انہوں نے کہا کہ جی اس پروسیس کے دوران جب یہ کیس چل رہا ہے، اس دوران بھی کئی بلوچ طلبہ جو ہے وہ لاپتہ ہوئے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جس میں جج صاحب نے آج بڑا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، نا سارے بلا لو۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کے یہ لوگ پیش ہوتے ہیں یا لاپتہ افراد پیش ہوتے ہیں۔ نہیں جی، اب ایک بڑی خبر ہے جی کہ ایک بڑی شخصیت کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک بڑے صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو میں کیا باتیں انہوں نے کی ہیں، کیا کیا کون کون سے راز ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر جاوید چودھری کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ملک ریاض سے بات کرنے کے بعد انٹرویو کے مندرجات بتا رہے ہیں۔ انہوں نے ملک صاحب سے بات کی ہے اور ملک صاحب نے بتایا کہ جی میں انٹرویو کی کچھ کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جاوید چودھری وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں اپنی زبان کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، یا انہوں نے زبان کھول لی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ کا کہنا کہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تاہم ملک ریاض صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی، لیکن جاوید چودھری نے دعویٰ کیا کہ ملک ریاض نے انٹرویو کے مواد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ درست ہے۔ اب وہ مواد کیا ہے؟ وہ مواد جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک، سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کی مد میں عائد کیے جانے والے 460 ارب روپے کے جرمانوں والا معاملہ ہے، اور پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا اس میں کیا کردار تھا، اور ملک ریاض سے کیا کیا مراد حاصل کی، کس نے کی۔ تو یہ جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ ہے۔ تو اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب نے کیا کچھ کہا۔ اس میں ملک ریاض صاحب نے کہا جی کہ یہ جو عمران خان صاحب والا معاملہ ہے جس میں رشوت کا لین دین ہے، جس میں القادر ٹرسٹ کی زمین دی گئی ہے، تو اس میں ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی میری بیٹی سے صرف ہیرے جواہرات نہیں لیے گئے۔ ان کی ایک آڈیو کال موجود ہے جس میں ان کی بیٹی سے وہ 3 کرات اور 5 کرات کا ہیرا مانگا گیا تھا، جس میں فرح گوگی اور بشرا بی بی دونوں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کا دعویٰ یہ کہ بشرا پیرنی ان سے 1 ارب روپیہ وصول کر چکی ہے،
اور انہوں نے میری بیٹی کو بنی گالہ میں 12 گھنٹے بند کیا اور پیسوں کا مطالبہ کیا۔ ہمارے پاس تمام آڈیو کال کی ریکارڈنگ موجود ہے، وقت آنے پر وہ سامنے لائیں گے۔ عمران خان صاحب نے مجھ سے خود بات کی اور مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ جمائمہ کے اکاؤنٹ میں فرح گوگی کی ذریعے کچھ رقم ٹرانسفر کی اور 20 ارب کے بدلے بشرا بی بی کے نام پر انگلینڈ میں فلیٹ کا مطالبہ کیا گیا۔ ملک ریاض کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں عمران خان نے مجھ سے ہارس ٹریڈنگ میں مدد مانگی تھی اور کچھ نام مجھے دیے تھے کہ ان کو نقد ادائیگیاں کرو، اور پھر خیبر پختونخوا کے 2 سابقہ منسٹر نے اس میں سے بڑا حصہ وصول کیا۔ وہ انہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا جی میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا وہ کون لوگ تھے، لیکن عمران خان صاحب مجھ سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ زرداری کے ساتھ ان کی ڈیل کرا دے۔ یہ واقعہ پہلے بھی سامنے آ چکا کہ ملک ریاض صاحب گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ بات کرنے، بلکہ انہوں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کوئی اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے نہ کی تھی۔ اس کا انہوں نے دوبارہ ذکر کیا یہ جو عدم اعتماد کے دوران صاحب کچھ ہوا تھا۔ تو ملک ریاض یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے معاملے میں مجھ سے کہا گیا کہ ایم کیو ایم کو بھی مناؤ، اور پھر بشرا بی بی جو ہے وہ ان کو پیسوں کی وصولی کے لیے رکھا ہوا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ ان کے انٹرویو کے کچھ گلمپسز ہیں جو کہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، اور اب جب کہ جاوید چودھری خود اپنی ایک ویڈیو میں دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اطلاع مکمل طور پر درست ہے کہ ملک ریاض نے یہ انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے یا کروا رہے ہیں یا مواد تیار کر لیا ہے، یہ اسی دائرے پہ گھومے گا اور یہ تہل کا انٹرویو جلد ٹی وی سکرین پر یا سوشل میڈیا پر سامنے آ جائے گا۔ اب ملک ریاض صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہیں، وہ یعنی پھٹے چک دیں گے۔ اس سے پہلے خاور ملیکہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں بتا چکا ہے جو ان کی مورل کرپشن کے حوالے سے ہیں، کہ کسی بھی شخص کی اہلیہ کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کرنا، یہ مورل کرپشن ہے۔ اور ایک جو ہے وہ دوسری کرپشن ہے پیسوں کی، جس میں لین دین کیا گیا، جس میں ہیرے کی انگوٹھیاں، ہیرے مانگے گئے، نقد رقم مانگی گئی، لوگوں کو پیسے دیے گئے، لیے گئے، دلوائے گئے۔ تو یہ سب جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ملک ریاض صاحب کے منہ سے آپ سن سکتے ہیں، چاہے وہ پریس کانفرنس ہو، چاہے وہ ایک ویڈیو پیغام ہو، چاہے وہ انٹرویو ہو، تو یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ملک ریاض بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔